याद गई कि एक और नशिस्त। मेरा नाम शमून हाशमी है और मेरा आपका साथ रहेगा रात गए तक। ख़वातीन हज़रात, शेरी रिवायत और बिलखुसूस उर्दू शेरी रिवायत को देखिए तो या तो गज़ल का मैदान है कि जिसमें एक बहर में शेर मौजू कीजिए और उसके बाद गज़ल को फ़रोग़ दीजिए, लेकिन अगर उर्दू शेरी रिवायत का फैलाव देखना है तो बिलाशुबा वो नज़म का मैदान है कि कहीं मरसिया, कहीं मुसद्दस, कहीं मसनवी, कहीं कसीदा, और फिर उसके बाद हमने देखा पाबंद नज़म, आज़ाद नज़म, और फिर उसके बाद नसरी नज़म। नज़म दर हकीकत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है कि जिसके लुग़वी मानी मोतियों को एक लड़ी में पिरो देने के हैं। सो एक तसलसल से एक ख़याल को जब शेर में ढाला गया तो नज़म तख्लीक हो गई। बरसग़ीर पाक व हिंद में उर्दू नज़म की इब्तिदा दक्कन से होती है कि जहाँ हज़रत गेसू दराज़, एक अज़ीम सूफ़ी शायर, आपको उर्दू का पहला नज़म गो शायर भी कहा जाता है, और फिर कुतुब शाह वली। और अगर फिर आप शुमाली हिंदुस्तान में आ जाइए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मोहम्मद अफ़ज़ल की बकट कहानी का ज़िक्र ना हो, या हम जाफ़र ज़ेटली का ज़िक्र ना करें, और फिर उसके बाद नज़ीर अकबर आबादी के बारे में ये भी कहा गया कि आप जदीद नज़म के बानी हैं। नज़म का उरूज हम देखते हैं कि जब तरक्की पसंद तहरीक है या क़याम पाकिस्तान की तहरीक है, आज़ादी की तहरीक है, तमाम जो फ़लसफ़ी हैं उन्होंने अपने पैगाम पहुँचाने के लिए जिस सिन्फ़ का सहारा लिया वो नज़म है। इक़बाल की नज़म हो या हाली की नज़म उससे पहले हमने देखी, और फिर उसके बाद एक तवील फ़हरिस्त है कि जिसके ऊपर बात होगी। क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान में 75 साल नज़म के, ये आज हमारी रात गए का मौजू है। हम ये देखेंगे कि नज़म क़याम पाकिस्तान के बाद कैसे मकबूल हुई है, या उसने अपने बयान को, अपने माफ़ियू ज़मीर के बयान को कैसे अपने क़ारी तक पहुँचाया है। क्या आज भी नज़म के मुकाबले में गज़ल ज़्यादा मकबूल है इसलिए कि गज़ल गाई ज़्यादा जाती है और नज़म कम गाई जाती है? क्या अगर उर्दू शायरी का अब मुस्तक़बिल है तो वो गज़ल में नहीं है, नज़म में है? ऐसे कई सवाल हैं और साहिबान इल्म में ये बहसें चलती रहती हैं। कहीं कहीं हम कोशिश करेंगे कि जो आज हमारे मेहमान हैं और जो गज़ल के मैदान के बेताज बादशाह हैं उनसे बात हो। आप जानते हैं रात गए की नशिस्त मुकम्मल नहीं होती है जब तक गायकी ना हो, और आज इसका एहतमाम रखा गया है कि जो क्लासिकी रिवायत है गायकी की, ज़रा उसकी तरफ रुख किया जाए। सो एक बड़ी तवाना और बड़ी ताज़ा आवाज़ को शामिल किया गया है जिनसे आपकी मुलाकात होगी। कुछ किताब की बात होगी और बैनुल अक़वामी अदब से जो एक नया सिलसिला शुरू किया गया है कुछ उस पर भी निगाह होगी। ये सब कुछ लेकिन एक वक्फे के बाद। ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर खुशामदीद रात गए की नशिस्त में। इस वक्फ़े पे जाने से पहले प्रोग्राम की इब्तिदा में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि आज हमारा मौजू है पाकिस्तान में उर्दू नज़म के 75 साल। हम ये देखना चाहते हैं कि शायरी में आज नज़म का क्या मकाम है और पाकिस्तान में लिखी जाने वाली नज़म ने उर्दू शायरी को कैसे मकबूल किया है, और ये कि क्या नज़म और गज़ल में से अगर इंतखाब करना पड़ जाए तो मकबूलियत कहाँ होगी। ऐसे बहुत सी बातें, लेकिन ख़ुद नज़म और पाकिस्तानी नज़म का मकाम मर्तबा क्या है। मेरे पहले मेहमान, उनके तारुफ़ की कई जहतें हैं। मार्शल आर्ट्स में निंजा मास्टर हुए, फ़लसफ़े और नफ्सियात में मास्टर्स डिग्री की है, 70 की दहाई के इख्तिताम पर नौजवान शायर के तौर पे मकबूल हो चुके थे। टेलीविज़न से इनके मार्शल आर्ट्स का प्रोग्राम चला
تو فلموں سے آفر آنے لگیں اور دنیا میں کسی کے شعری مجموعے اتنے زیادہ نہیں چھپے جتنے ہمارے دوست جناب فرحت عباس شاہ صاحب کے چھپے ہیں۔ فرحت بھائی، لوگوں کے اوپر تو وہ کہتے ہیں کہ عطا ہوتی ہے کہیں سے، شاعری جو ہے وہ کہیں اوپر سے اترتی ہے، آپ پہ کیا برسات ہوتی ہے؟ بہت شکریہ۔ اصل میں یہ ہے تو عطا ہی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ عطا کم و بیش آپ کہہ لیں، کسی پہ کم ہو گئی، کسی سے زیادہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آج آپ سے نظم پہ بات ہوگی، اور نظم پہ آپ کا مخصوص کام ہے، خاص کام ہے، خاص طور پہ طویل نظم۔ آپ کی تو کتابوں جو 2 شعری مجموعے تو سارے کے سارے ایک طویل نظم ہیں۔ یہ 5 جو ہے وہ طویل نظمیں ہیں، اور ویسے بھی دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں، جیسے خیال سو رہے ہو تم، دکھ بولتے ہیں، تو ہیر آکھیا جوگیا جھوٹ آکھیں، یہ ایک اردو کی ہی ہیر کی بیر میں طویل نظم ہے۔ تو میں نے بہت زیادہ طویل نظمیں بھی لکھی، اور 5 کتابیں صرف طویل نظم کی ہیں۔ خواتین حضرات، میرے دوسرے مہمان ڈاکٹر اورنگزیب نیازی، آپ استاد ہیں، نقاد ہیں، نظم گو شاعر ہیں۔ پاکستان میں اردو تنقید آپ کا تنقیدی مقالہ PhD کا شائع ہو چکا ہے، 13 کتابوں کے مصنف ہیں، اسلامیہ کالج لاہور میں اردو کے پروفیسر ہیں۔ نیازی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اور جسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ آج کے پروگرام میں موسیقی کے حوالے سے جو آواز شامل کی گئی ہے وہ لہجہ تو نیا ہے، لیکن کیا ٹھکا ہوا اور کیا سر میں ہے کہ اکبر بشیر آپ غزل گاتے ہیں، ٹھمری گاتے ہیں، پکا گاتے ہیں، اور اتنے نوجوان ہیں اور کیا عمدہ گاتے ہیں۔ استاد مبارک علی خان صاحب سے آپ نے سیکھا ہے، اور خود آپ کے بھائی جاوید بشیر صاحب جو ہیں وہ خود کمال کے گائک ہیں۔ تو یہ سارا خاندان کا اثر ہے جو آپ کے لہجے میں اترا ہے۔ جی الحمدللہ، اللہ کی مہربانی۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستان میں 75 سال میں جو نظم لکھی گئی ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک کلاسیکی روایت بہر طور نظم کی موجود تھی جو بڑی مستند ہے، جس میں صوفیہ کا نام حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے لیتے ہوئے قطب شاہ ولی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ شاہ حاتم کا یا جعفر زٹلی کا نام موجود ہے کلاسیکل دور میں، خود امیر خسرو کی مثنویاں۔ تو مجھے یہ بتلائیے کہ اگر آپ دونوں پروفیسرز ہیں، اور آپ دونوں سے میرا مشترکہ سوال ہے، اگر شاعری کو تکنیکی اعتبار سے جانچا جائے تو جتنی شکلیں نظم کی ہیں، غزل کی تو ایک ہی شکل ہے، جتنی شکلیں نظم کی ہیں، تو اصل میں تو شاعری کا پھیلاؤ نظم کا پھیلاؤ ہے۔ زیادہ تو پروفیسر صاحب بولیں گے، میں صرف ایک جملہ عرض کر دوں کہ اب غزل میں بھی میں نے ایک تجربہ کیا آزاد غزل کا، جس میں کافی اردیف کے بغیر غزل کہی، اس پابندی کو ہٹا کے۔ کہیں کافی اردیف آ گیا ہے تو آنے دیا، اور 5-6 کتابیں اور بھی دوستوں نے لکھی۔ تو اب غزلوں کی بھی شکلیں تھوڑی سی بدلی، بلکہ میں نے تو نثری غزل لکھنے بھی کوشش کی، پھر ایک توسیعی غزل بھی لکھی، تو شکلیں تو اب آگے چلیں گی۔ تو باقی تاریخی اعتبار سے پروفیسر صاحب آپ کو، جی آپ نے درست فرمایا کہ نظم کی فار میں تجربات بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ آغاز سے ہی نظم کی کئی شکلیں ہماری کلاسیکی شاعری میں موجود رہی ہیں۔ کلاسیکی اصناف جس میں مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، مولود نامے، شکار نامے، یہ سارے ایک نہ ایک لحاظ، صحرا، بالکل صحرا، اور کئی دوسری اصناف ہیں۔ رباعی بذات خود ایک اپنی جگہ پہ الگ سے ایک نظم ہی کہلاتی ہے۔ تو کئی شکلیں ہمارے پاس موجود تھیں نظم کی فار میں، لیکن نظم کا جو باقاعدہ آغاز ہے اسے نذیر اکبر آبادی کے ہاں، کیونکہ پہلی مرتبہ نذیر اکبر آبادی نے وہ جو روایتی موضوعات سے ان سے نکال کے اردو نظم کو عوامی موضوعات کی طرف لے کے آئے۔ اشرافیائی شعریات کے جو بنیادی موضوعات تھے ان کو تبدیل کیا، انہوں نے نظم کا ڈکشن تبدیل کیا، اور نظم کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے نذیر اکبر آبادی کے ہاں میں نظر آتی ہے۔ تو اس لیے نظم کا پہلا جو نقطہ آغاز ہے وہ ہم نذیر اکبر آبادی کو ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد مزید تبدیلیاں نظم کے اندر آتی ہیں، کچھ انگریزی اثرات کی وجہ سے کئی تبدیلیاں آئیں۔ جب انگریزی تراجم نظموں کی اردو میں آئے تو اس کا اثر بھی اردو نظم کی فارم پر پڑا۔ سب سے پہلے ایک نظم مرہ کے نام سے بڑی تبدیلی جو ہے وہ نظم کے اندر آئی۔ پھر
ہمارے ہاں حلقہ ارباب ذوق کے پلیٹ فارم سے 30 کی دہائی میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی جس نے بہت زیادہ اثر مرتب کیا نظم کے اوپر، اور جس کے اثرات آج بھی موجود ہیں، اور وہی شاید اس وقت بھی سب سے زیادہ مقبول فارم ہے نظم کی، وہ آزاد نظم کی تھی۔ آگے چل کے ایک نثری نظم کا تجربہ بھی ہمارے ہاں ہوا، موضوعاتی سطح پر بھی اور فارم کی سطح پر بھی نظم کے اندر کئی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ پروفیسر صاحب نے تو جو اس کا ارتقاء اور اس کی شکل ہے اس پہ بات کی۔ اگر ہم غزل نظم کے شاعروں کے اعتبار سے چلیں گے تو جیسے نذیر اکبر آبادی صاحب کا نام آیا، سودا کے شہر آشوب کو آپ کہاں دیکھیں گے؟ وہ بہت اہم ہے، اور اس کا میرے خیال میں کہ تاریخی اعتبار سے جو ہم پڑھتے بھی ہیں، تنقیدی اعتبار سے، کنٹریبیوشن کے اعتبار سے بہت اہم وہ نظم ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک وہ اتنی منفرد ہے کہ ابھی تک وہ اپنے ایک کلر کے ساتھ وہ نظر آتی ہے۔ کیا اس کا سبب یہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کہ جہاں سیاسی یا سماجی ڈھانچے میں تبدیلی آ رہی تھی، وہاں تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے یا تحریک کو جگہ دینے کے لیے، اصلاحی تحریک ہے یا سیاسی تحریک ہے یا بغاوت کا لہجہ ہے، تو پھر لبادہ نظم کا اوڑھا گیا؟ جی، آپ کی بات یہ درست ہے کہ اگرچہ غزل نے بھی اپنے زمانے کی حرکیات کو اور اپنے سماج کو اور اپنی سیاسی کروٹوں کو اپنے اندر جگہ دینے کی کوشش ضرور کی، لیکن پھیلاؤ نظم کے اندر زیادہ تھا، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نظم کے اندر اس کی گنجائش زیادہ تھی۔ شہر آشوب جس کا ذکر شاہ صاحب نے ابھی کیا، وہ صرف اس حد تک نہیں تھی کہ وہ کسی دوسرے کی حجف کی حد تک یا صرف شہر کی بربادی، بلکہ وہ اس زمانے کے جو سماجی اور سیاسی اور تہذیبی حالات تھے اور ان کے اندر جو بڑی تبدیلیاں آ رہی تھیں اور ان کی وجہ سے جو ابتری پھیل رہی تھی معاشرے کے اندر، اس کو بھی شہر آشوب نے سنبھالا۔ اور اس کے بعد جو ہے خاص طور پہ اگلا جو دور آتا ہے ہمارے ہاں نظم کا، جس میں انجمن پنجاب کے تحت جو ہے وہ موضوعاتی نظمیں جو ہیں وہ خاص طور پہ لکھی گئیں، خواب امن ہو یا انصاف اور اس طرح کے موضوعات جو ہے پہلی مرتبہ جو ہے وہ اردو نظم کے اندر شامل ہوئے۔ پھر ترقی پسند تحریک نے خاص طور پہ جو ہے وہ نظم کو اپنے نظریے کے لیے، سماجی حقیقت نگاری کے لیے اور اپنے مقصد کے لیے، اس کے پرچار کے لیے خاص طور پہ نظم ہی کا سہارا لیا، اور نظم کے ذریعے ہی اپنے مقصد کو انہوں نے آگے پہنچانے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے میں چونکہ پھر ہم قیام پاکستان کے بعد کی بات پہ آ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور جو صنف ہے نظم میں جس کو لکھنؤ سے بہت فروغ ہوا، وہ مرثیے کی صنف ہے، جی اور وہ باقاعدہ اب اردو ادب میں ایک اپنی الگ ممتاز ہے، اور یہ بھی نظم ہے۔ جی، مرثیہ جو ہے وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اردو ادب میں، اور بلکہ نظم سے بھی بڑھ کے وہ ایک اپنے موضوع کے لحاظ سے اور موضوع کے فکس ہونے کے لحاظ سے ایک حیت کے طور پہ بھی سامنے آ گیا، کہ وہ ہم اس کو اجتماعی طور پہ کلیکٹیولی تو ہم شامل کر لیں نظم میں، لیکن وہ اتنا سٹرونگ ہے ہماری اردو روایت میں شامل ہوا کہ وہ باقاعدہ اپنی ایک علیحدہ پہچان اور علیحدہ سیاق و سباق اور حوالے کے طور پہ وہ اسٹیبلش ہوا، اور آج تک وہ جاری ہے۔ اور یہ بلکہ انیس کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ مرثیہ نہ لکھتے اور غزل میں آ جاتے تو شاید غالب سے بڑے شاعر ہوتے۔ تو اتنے جید لوگوں نے وہ مرثیہ لکھا، جوش تک آپ آ جائیں۔ جی وہ مرثیہ تو اتنی طاقتور صنف ہے کہ اب شاعری دیکھیں کتنی اور چیزیں تبدیل ہوئی ہیں۔ غزل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں بھی شکیب کے بعد بھی چیزیں آئیں اور پھر اب آزاد غزل تک بات پہنچی، لیکن مرثیہ اپنی پہچان، وہ جس طرح مسدس پیچھے چلی گئی، مثنوی تھوڑا پیچھے چلی گئی، لیکن مرثیہ پیچھے نہیں گیا، وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ اور وہ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ جو قیام پاکستان سے پہلے کا دور ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو 20ویں صدی کا آغاز ہے، وہ نظم کے عروج کا دور ہے، کہ جہاں سر سید کی اصلاحی تحریک ہے تو مولانا الطاف حسین حالی، ان کی نظمیں آتی ہیں، پھر بولشوک ریولوشن کا آنا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کا عروج ہے اور وہاں بھی نظم ہے، پھر اس کے بعد ترقی پسند تحریک ہے جس میں ایک کے بعد ایک فیض صاحب نے اگر بات کہنا چاہیے تو نظم کا سہارا لیا، مجید امجد صاحب، یہ جو جتنے بڑے شاعر ہیں ان سب نے نظم کا انتخاب کیا۔ دیکھیں نظم جو ہے وہ موضوع کے لحاظ سے آپ کو زیادہ گنجائش دیتی ہے،
میں ایک چیز میں اور اضافہ کروں گا کہ یہ تو سارے آپ کو بتائیں گے کہ چونکہ اس کی بنیاد ہی ایک موضوع پہ ہے نظم کی، اور وہ اس کے لیے لوگ منتخب کرتے ہیں اس کو، چاہے وہ فکری لحاظ سے ہو چاہے جذباتی لحاظ سے ہو، لیکن جتنی کیفیت کو، یعنی کیفیت کے پھیلاؤ اور کیفیت کی آگے طوالت سمجھ لیں، بڑی کیفیت کو بھی نظم ہی اپنے دامن میں دیتی ہے فرید بھائی گنجائش۔ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزل جو ہے وہ قلبی واردات ہے اور نظم جو ہے وہ فکری تحریک ہے؟ نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ شاعری سے اگر آپ قلبی واردات نکال لیں تو پھر وہ فلسفے کی کتاب ہے، نظریے کی کتاب ہے، فزکس کی ہے۔ کیفیت اور قلبی واردات کے بغیر آپ شاعری نہ کہیں آپ اسے، کیونکہ ایک شاعری تو رہ گئی ہے دل کی واردات بیان کرتی ہے۔ اگر اس میں سے بھی کیفیت، بہت سارے ہمارے ہاں نظم گو آئے جنہوں نے مختلف زبانوں سے یونان کا اثر لیا، ادھر ایسے لگتی ہیں ان کی شاعری تراجم ہے غیر ملکی، اور مکینیکل نظم بھی کہہ رہے ہیں، غزل بھی مکینیکل کہہ رہے ہیں، لیکن شاعری جو ہے اس کی تو بنیاد ہی دل پر، احساس پر اور جذبے پہ، اور اس کے بعد آپ فکر و فلسفہ جتنا بیان کریں۔ کیفیت بڑی ضروری ہے شاعری کے اندر، جہاں پہ ہمیں سب کو جائزہ لینا چاہیے کہ کیفیت ہاتھ سے جائے گی۔ اچھا، اور نظم میں نے کیوں طویل نظمیں لکھی؟ میں نے کوئی پلان کر کے نہیں لکھی، لیکن میرے اوپر بعض اوقات ایسی کیفیات ہیں، مثلا سرابی ہے جسے دنیا کی بڑی نظموں میں شمار کیا جاتا ہے، مختلف ناقدین نے، جاوید شاہین صاحب، انیس ناگی صاحب، وزیر اعظم، اسی طرح ایک موت زدہ نظم ہے، وہ موت کا ایک صرف ایملی ڈکنسن کے ہاں آپ کو ملتی ہے، یا پھر یہ میں ہوں، اور اس کے بعد بہت ملے گا، لیکن بنیادی اب وہ موت کا میرے اندر جو المیہ جس نے بھونچال پیدا کر دیا، وہ ایک دو شعروں میں، دو چار غزلوں میں نہیں میں پورا ہو سکی میری وہ اظہار۔ تو اگر شاید میں وہ غزل نہ کہتا تو یا پاگل ہو جاتا، یا مر جاتا، یا بیمار پڑ، تو اس غزل نے مجھے نظم نے، موت زدہ نے راستہ دیا، اور میں جو ہے وہ، یعنی نظم کے اندر کیفیت کی اب اگر کیفیت نہیں ہے تو آپ شعر گھڑ لیں گے، غزل بنا لیں گے۔ میں نے ایک بار یہ کہا، بلکہ لکھا بھی ہے، کہ غزل ایسی چیز ہے جسے شاعر اپنی انگلی پکڑ کر لے کے چلاتا ہے، لیکن نظم جو ہے وہ شاعر کی انگلی پکڑ کر اس سے لے کے جاتی ہے، اور بڑی نظم ایسی وہی ہو سکتی ہے جو پڑھنے والے کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ میرے خیال میں اب ہم آپ کے اور اپنے پسندیدہ آواز کی جانب چلتے ہیں۔ اکبر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک جی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا یہ شکر ہے۔ بتلائیے کہ یہ جو پاپ کا زمانہ ہے، جہاں مقبولیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ کالج کے لڑکے بالوں میں آپ مقبول ہوں، آپ نے کیسے یہ سوچا کہ آپ اپنی خاندانی روایت کو، کلاسیکی موسیقی کو لے کے چلیں؟ میرے خیال میں جو کلاسیکل جو موسیقی ہے، یہ میرے خیال تعامر رہنے والی چیز ہے، تو میں نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس روایت کو اچھا، آپ کا تعلق گھرانے سے ہے؟ جی الحمدللہ۔ کون سا گھرانہ ہے؟ میرا گھرانہ ہے نالاں جلندر گھرانہ۔ نالاں۔ جی یہ کچھ بتلائیں گے اس گھرانے کی خصوصیت کیا ہے؟ بیسیکلی ایک گاؤں کا نام ہے نالاں، جس میں میرے بزرگ ہوئے ہیں استاد فضل محمد خان اور استاد غنظفر علی خان صاحب، جو کہ ایک قوال بھی تھے اور کلاسیکل گائک بھی تھے۔ اچھا، کیا سنا رہے ہیں آج آپ؟ میں آپ کو ایک خیال سنا رہا ہوں مدھونتی کا، تو امید ہے کہ آپ ارشاد۔ اچھا لگے۔
Bani
خواتین و حضرات ایک بار پھر خوش آمدید۔ بات گئی کہ یہ نشست ہے کہ جس میں بات ہو رہی ہے
پاکستان میں اردو نظم کے 75 سال ہم نے قیام پاکستان سے پہلے کا سب دور دیکھ لیا، اور اس میں ایک نام نون راشد صاحب کا آ گیا. سو ضروری ہے کہ راشد صاحب پہ بات کی جائے کہ جو آپ کا مقام مرتبہ ادب میں ہے اور جو نظم میں آپ کا مقام ہے. کہاں دیکھتے ہیں آپ راشد صاحب کی نظم کو اردو ادب میں؟ دیکھیں جی، راشد صاحب ان بنیادی جید شعراء میں ہیں جنہوں نے ایک مضبوط اور ایک قدآور نظم کو نہ صرف اس کا اظہار کیا بلکہ لوگوں کے سامنے ایک نمونے کے طور پہ، مثال کے طور پہ رکھ دی، کہ جیسے بعد میں آنے والے ہم جیسے لوگوں نے ایک بڑی قدآور اور قد کاٹھ والی نظم دیکھی کہ یہ اس کا کر و فر ہے، شکو ہے جدید نظم کا. اور اس کے بعد پھر میں یہ کہوں گا کہ اختر حسین جعفری صاحب نے نہ صرف ان سے علیحدہ رستہ بنایا، نہ صرف ایک نظریاتی نظم کی ترقی پسندی کا حوالہ بھی رہا، اور تلمیحات کے حوالے سے پھر وہ اس لیول پہ انہوں نے نظم پیش کی کہ وہ مجھے تو راشد صاحب سے بھی وہ اس کے بعد جدید بھی نظر آتے ہیں. جو راشد کے ہاں ہمیں فارسی ترکیبیں نظر آتی ہیں. جی، فارسی وہ چونکہ وہ رہے وہاں پہ ایران میں، اور بلکہ ان پہ تو یہ بات ہوتی ہے کہ وہ ان کے شاعری پر فارسی شاعری کے اثرات ہیں. آپ نے اختر کی تلمیحات کا ذکر کیا، جو ستارے استعمال کیے ہیں، سب سجادوں پہ بیٹھی بیویاں، جی کیا خوبصورت وہ اردو ادب میں ایک بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ جو آئینہ خانہ ایک نیا سنگ میل ایک بنی نئی نظم کے لیے اور مضبوط نظم کے لیے. دو نام پہ تو بات ہو گئی، مجید امجد صاحب اور میرا جی. یہ نظم کے دو بہت عظیم نام ہیں. کیسے نئے صاحب ان کی نظم میں ان کے انداز کا فرق آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمارے ہاں جتنے جدید شاعر 20ویں صدی میں اور خاص طور پر 20ویں صدی کے دوسرے نصف میں ابھر کے سامنے آئے، ان کے ہاں ہر ایک کے ہاں الگ الگ جدیدیت ہے اور ہر ایک کی اپنی اپنی الگ انفرادیت ہے. میرا جی کی نظم اپنے معاصر شعراء کی نسبت سب سے زیادہ مختلف ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا جی کی محبوب نظر نہ تو عرب کی لیلا تھی اور نہ ہی فارس کی شیرین تھی، بلکہ میرا جی کی محبوب نظر ہندوستان کی میرا سین تھی. اگرچہ میرا جی کے معاصر شعراء بھی ہندوستان کے مقامی تاریخی اور جغرافیائی عناصر کو اپنی نظم کے اندر پیش کر رہے تھے، لیکن جس طرح مقامیت کی روح کو میرا جی نے پیش کیا اس طرح کوئی دوسرا شاعر پیش نہیں کر سکا. اب یہ بظاہر پڑھنے میں کچھ ہمیں عجیب سا لگتا ہے، لیکن میرا جی نے خود کہا کہ میں اپنا اقبال اور احالی کا پیروکار ہوں. کیونکہ اقبال اور احالی بھی اپنے ماضی کی بازیافت سے حال کی تشکیل نو کر رہے تھے، اور میرا جی بھی اپنی شاعری کے ذریعے سے اسی عمل کو دہرا رہے تھے. جنگل بڑی علامت ہے میرا جی کے ہاں، غار بہت زیادہ غار کی علامت ہے، کمل، یہ وہ علامتیں ہیں جنگل اور اس کے تلازمات جو خالص مقامی تہذیبی فضا کو پیش کرتے تھے. دوسرا مجید امجد ہے. مجید امجد کے دور میں جدیدیت کی تحریک مغرب میں چل رہی تھی. امیجسٹ شعراء کی ایک تحریک تھی، ایک علامت پسندوں کی تحریک تھی، لیکن میرا جی نے مغربی شعریات کا اثر تو لیا، لیکن جو انجذاب ہے جس کو جذب کیا وہ اپنی کلاسیکی شعریات تھی. مجید امجد کے جو موضوعات ہیں وہ بنیادی طور پر اپنے ارد گرد موجود زندگی کے موضوعات ہیں، اور جو آس پاس اس کے مظاہر موجود تھے، جو ثقافتی عناصر موجود تھے، مجید امجد نے ان عناصر کو شاعری کے مرکز میں جگہ دی. اچھا، پھر میں یہ ابھی تک جن شعراء کا ہم نے ذکر کیا ہے، یہ جو نظم کی کلاسیکیت ہے اس میں بہت بڑے نام ہیں. اب ایک بہت بڑے نام اپنی جگہ پہ مستند نام، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ عوامی پذیرائی بھی، جیسے منیر نیازی صاحب کی نظم ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. کیا مطلب، یا امجد صاحب کی وہ جب بھی کالج کی سیڑھیوں سے اترتی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دل میں اتر رہی ہے. یہ وہ نظمیں ہیں جو بے انتہا مقبول ہوئی. یا پھر مصطفیٰ زیدی صاحب، ان کی جتنی صبا ہمارے رفیقوں سے جا کے یہ کہنا، یہ جتنی نظمیں ہیں یہ جتنی مقبول ہوئیں، اور یہ جو لحن ہے کہیں مصطفیٰ زیدی صاحب کے ہاں بڑا کلاسیکی، لیکن منیر نیازی صاحب کی طرح بہتا ہوئے پانی کی طرح. اس پہ کیا کہیے گا؟ دیکھیں، ایک چیز جو ہے ناقدین سے جو مس ہوئی اور
بوجوہ ہو گئی وہ یہ تھا کہ یہ عموماً آپ کو مقبول ترین جو شاعر اور مقبول ترین نظمیں غزلیں ان سے اب آپ کو ذرا کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے خوف زدہ ہوتے نظر آئیں گے، اور چند لوگوں پر ان کا فوکس رہا ہے۔ حالانکہ دیکھیں شاعری ہے نا، تو شاعری سے مراد ہے لوگوں کو اچھا لگنا دلوں کو۔ اب موسیقی ہے، جو موسیقی دلوں تک نہ پہنچ سکے تو اس کے نمبر کم ہونے چاہیے۔ ان کے ہاں جو لوگ دلوں تک شاعر نہیں پہنچ سکے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ مکینیکل شاعری کی طرف بڑھتے رہے۔ اب مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے جی کہ غزلیں پاپولر زیادہ، تو میری تو نظمیں ایک سرابی جو ہے وہ اتنی پوری کتاب ہے اور نثری نظم ہے، اور ایسا اس کا مقبولیت آئی، یا محبت کی نظموں سے میں نے اپنے قاری کو انگیج کیا۔ اگر ایسا ہے، میں یہیں پہ قطع کلامی معاف، آپ کس شعری روایت پہ بیت ہیں؟ جو رومانوی انگ ہے یا یہ جو اصلاحی انگ ہے؟ یہ اتنا امپورٹنٹ سوال ہے، یہ میں شاعری کو خانوں میں بانٹنے پر بھی متفق نہیں کہ شاعری وہ ہے جو آپ کی قلبی واردات ہے، جو آپ کے احساسات سے جنم لینی چاہیے اور آپ کے فکر و فلسفہ سے منسلک ہو کے نظریے کے ساتھ صفحہ کرتاس پر آنی چاہیے۔ اب اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ کچھ سنا دیجئے تو میں سنا دوں گا آپ کو۔ ارشاد۔ میں ایک طویل نظم ہے، اس کی میں ایک آپ کو پیرا اس کا پہلا کینٹو کہہ لیں یا اس کو باب کہہ لیں، وہ سنا دیتا ہوں۔ یہ ہے 21ویں صدی کی پہلی نظم، کتاب کا نام ہے، اور اس کا سب ٹائٹل ہے کیا میں تقدیر کی ہٹ لسٹ پہ ہوں۔ میں پہلا کینٹو آپ کو سناتا ہوں کہ رات کی کوکھ میں آوارہ پھرو، خواب گنو، عشق کی چوٹ سے درماندہ تو تھے ہی دل و جاں، ساکھ کی راکھ کے ہاتھوں میں اداسی کی سوا کچھ بھی نہ تھا، بے سبب آئینہ بردار خیالات سلگ اٹھتے ہیں، شہر میں دور تلک پھیل چکی ہے خوشبو، رات اور رات کے مابین جو ایک کشمکش ذات کی بے چینی تھی، احتراماً تیرے بازار میں لے آیا ہوں، احتراماً تیرے بازار، بیچتے رہتے ہو تم تو ہر شے، اپنی خوشیاں تو علم اوروں کے، بانٹتے رہتے ہو غم اوروں کے، ہم نے ایک رات کی خواہش میں کئی دن کھوئے، شام غم بیت چلی تھی لیکن ہم نے جانے نہ دیا، روک لیا بڑھ کے اسے، ہم تیری یاد میں خوش بیٹھے تھے، تھام کر بہتے ہوئے اشکوں کو، آ گیا یوں ہی اچانک کوئی، اپنے دامن میں لیے زرد اداسی کی تھکن، راہ تکتی ہوئی ویرانی بھی رہتی ہے یہیں، میرے اس گھر کے سدھائے ہوئے دروازے میں، یہ جو دروازے ہیں سب جان لیا کرتے ہیں، کون آئے گا یہاں کون نہیں آئے گا، تیرگی کے لیے مشروط نہیں ہے سورج، تیرگی نور میں ہو سکتی ہے، تیرگی آگ میں ہو سکتی ہے، تیرگی بھاگ میں ہو سکتی ہے، رات کے پچھلے پہر آتی ہے سورج کی طرح، تیرے بچھڑے ہوئے لمحوں کی صدا، کوئی روئی ہوئی تنہائی ہے کمرے میں میرے خوابوں کی نگاہوں میں چبھوتی ہوئی غم، جس طرح ریت سے آلودہ ہوا اڑ کے آنکھوں میں پڑے اور شکستہ کر جائے۔ واہ، نہیں صاحب، نظم ہم نے دیکھی، نظم بہت قلبی واردات پہ ہے۔ ایک نظم پہ الزام یہ بھی لگا کہ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چپکے سے باہر آ جائے، یہ والے موضوعات ناقدین نے کہا یہ غزل کے موضوع تھے، یہ نظم میں نہیں آنے چاہیے تھے، نظم تو اصلاح کا پہلو لیے ہوئے تحریک تھی۔ یہ کیا ڈیبیٹ ہے کہ غزل کا موضوع کوئی الگ ہو سکتا ہے؟ شاعری تو شاعری ہے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے، پہلے بھی آپ نے بات کی، شاہ صاحب نے اس کا بڑا اچھا جواب بھی دیا۔ غزل اور نظم کے اندر کیا فرق کیا ہے؟ یہ بنیادی فرق غزل کی تہذیب اور نظم کی تہذیب کا فرق ہے۔ دوسرا یہ غزل کے فریم ورک اور نظم کے فریم ورک کا فرق ہے۔ غزل بنیادی طور پر ایمائیت کا اور رمز کا تقاضا کرتی ہے، جبکہ اور ریزہ خیالی ہے غزل کے اندر، جبکہ نظم کے اندر وحدت تاثر ہے۔ اور ہماری جو قدیم نظم ہے اس کے اندر ایک چیز جسے ہم کہیں گے ناگزیریت نہیں تھی، جو غزل کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ مطلب غزل کا آپ کوئی ایک شعر نکال دیں یا اٹھا لیں اس غزل کے اندر سے
تو اس کا اثر باقی غزل پر نہیں پڑتا. اسی طرح سے آپ کلاسیکی نظم کے اندر سے یا پابند نظم کے اندر سے کوئی ایک بند یا کوئی ایک ٹکڑا اگر آپ نکال بھی دیتے ہیں تو بعض صورتوں میں اس کا فرق نہیں پڑتا. لیکن جدید نظم جو ہے اس کے اندر وحدت ہے، ایک نامیاتی وحدت ہے. اس کے اندر سے آپ کوئی مصرع، کوئی ایک لائن، کوئی ایک ٹکڑا نکال نہیں سکتے. جب آپ اس کو نکالتے ہیں تو وہ اس کی نامیاتی وحدت ٹوٹ جاتی ہے. تو ایک تو یہ بنیادی فرق تھا غزل کے اندر اور نظم کے اندر. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ یہ غزل کے موضوعات ہیں اور نظم اس طرح کی کہ کیوں پیش کر رہی ہے، تو یہ جو آپ نے بند پڑھا بھی فیض صاحب کا، تو یہ فیض صاحب پہ بڑا اعتراض تھا اور ترقی پسندوں کی طرف سے اعتراض تھا. اور تو اپنے ہی ان کے ترقی پسند اس بات پہ اعتراض کر رہے تھے کہ فیض صاحب جو ہے وہ موضوعات جس کو انہیں نظم کے اندر بیان کرنا چاہیے، وہ اس کے لیے غزل کا سہارا بھی لے رہے ہیں اور نظم کے اندر غزل کی غذائیت اور غزل کا سہارا بھی لے رہے ہیں. یہ بنیادی طور پہ ایک تھوڑی عجیب سی بات ہے کہ فیض صاحب اصل میں مارکسی جمالیات کو پیش کر رہے تھے اور مارکسی جمالیات کے اندر کوئی بھی علامتی عمل غیر ضروری نہیں ہوتا، اس کے کوئی نہ کوئی سماجی معنی موجود ہوتے ہیں. تو فیض صاحب جو نظم کے اندر حسن و عشق کے اور جمال کے اور محبت کے جو موضوعات نظم کے اندر دے رہے تھے، وہ دراصل ایک طرح سے ایک متبادل بیانیہ کھڑا کر رہے تھے اس سماجی تفریق کے خلاف، اس جبر کے خلاف جس کے خلاف ترقی پسند تحریک کا پورا منشور تھا. جیسے رقیب سے کہاں سے اسے وطن کی محبت سے جڑا ہے. اب ہم چلے ایک بار پھر اکبر کی جانب. اتنا اچھا خیال سے آغاز کیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اب جو سنانے لا رہے ہیں وہ کس پائے کا اور کس کمال کا ہے. کیا سنا رہے ہیں اکبر؟ میں آپ کو سنا رہا ہوں، ایک ٹھمری سنا رہا ہوں. ٹھمری نینا مورے ترس گئے. نینا مورے ترس گئے، نینا مورے ترس بلم پٹ دے سیانا، ہائے مورے ترس گئے، آجا بلم پٹ دے نینا، ارے نینا، ارے نینا مورے، نینا مورے ترس گئے،
मोर पपीहा कोयल ख़वातीन हज़रात एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू नज़्म के ऊपर। तरक्की पसंद तहरीक का नज़्म की कामयाबी, मकबूलियत या रिवाज में कितना हाथ है? बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे जदीद नज़्म के हवाले से, क्योंकि मौज़ूआत से हट के एक नई बात, नज़रिए को लेके आना और समाज की बात करनी, आम आदमी के मोहब्बत के मसाइल के अलावा शायरी को कुछ देना। यानी हमारी क्लासिकी रिवायत में तो ज़्यादा गुलो बुलबुल और वो कहा भी जाता है, लेकिन नज़रिए को लेके आना, एक आम आदमी का समाज में रहते हुए उसका दुख बयान करना, रिश्तों की तोड़ फोड़ बयान करना और मुआशरे का, रियासत के साथ जो एक फ़ज़ा है, कहना चाहिए कि मग़ायरत की, गैरियत की, उसकी तकलीफ़ बयान की। ये बहुत बड़ा मौजू, इंसानी मौजू लेके आए वो, और पूरी शिद्दत इजहार के साथ लेके आए। डॉक्टर साहब, तरक्की पसंद तहरीक सरहद के दोनों तरफ, उर्दू उधर भी लिखी जा रही थी, उर्दू उधर भी लिखी जा रही थी। हमारे जो रियासत के मसाइल थे और जो मज़ाहमती तहरीक, मज़ाहमती अदब यहाँ था, उसमें फैज़ साहब की रिवायत, अहमद नईम कासमी साहब की रिवायत, जालिब साहब का लहजा और फिर ख़ुद फराज साहब, एक ये अंदाज़ है। इसको कैसे मुख्तलिफ देखते हैं आप, जो सरहद के उस पार नज़्म का लहजा आ रहा था? देखें, उस ज़माने में तरक्की पसंद तहरीक के पेश नज़र तो एक ख़ास मकसद था और एक ख़ास नज़रिया था, और ये तहरीक एक ख़ास तरह के इनकलाब की ख्वाहिशमंद थी। इस वजह से सरहद की इस पार या उस पार दोनों के यहाँ मौज़ूआत यकसां थे, और ये यकसानियत आपको बहुत बड़ी हद तक नज़र आती है, जहाँ तक कि आप बाज़ औक़ात दो मुख्तलिफ़ तरक्की पसंद शायरों की नज़्म के अंदर फ़र्क करना भी कहीं कहीं आपको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पेश नज़र बुनियादी तौर पे वो हैत की बजाय मवाद को तरजीह दे रहे थे,
اور سماجی حقیقت نگاری کو ان کا پیش نظر تھی اور وہ اس کو پیش کرنا چاہ رہے تھے. چند ایک شاعروں کے ہاں جیسے مخدوم ہیں یا جذبی ہیں یا فیض صاحب کا بھی کچھ دیر پہلے بھی ذکر ہوا, یہ ایک مختلف رنگ انہوں نے اختیار کیا. اور ساحر کا بھی, بالکل ساحر کا بھی انہوں نے کچھ مختلف رنگ اختیار کیا. ورنہ ترقی پسند نظم کی ڈکشن مختلف تھی. گو کہ اس کے اندر انہوں نے بہت بڑی تبدیلی یہ کی کہ پرانے استعاروں کو نئے مفاہیم میں برتا, پرانی علامات کو نئے معنی دیے اور پرانے تلازمات کو انہوں نے ایک نئے رنگ ڈھنگ کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کیا. وہ تلازمے, وہ استعارے اور وہ تشبیہیں جو پہلے بھی ہماری روایتی شاعری کے اندر, کلاسیکی شاعری کے اندر موجود تھیں, لیکن ان کے مفاہیم اس تناظر میں کچھ اور تھے. ترقی پسند تحریک نے, ترقی پسند نظم نے ان کو کچھ اور معنوں میں استعمال کیا. دوسرا ان کے ہاں ایک ساری نظم کے اندر اس وجہ سے ایک راست طرز اظہار جو ہے یہ بڑی ایک خاص, اس کو آپ خوبی کہیں یا ایک خاصیت کہیں گی ترقی پسند نظم کی, کہ انہوں نے براہ راست طرز اظہار کو زیادہ اپنایا اور اس کی وجہ سے ان کے ہاں خطیبانہ لہجہ بھی زیادہ ہے. اچھا, تین شاعر میں انہوں نے کہا نا براہ راست, ہمارے اس عہد میں جو ہے مثلا پروفیسر طارق اسلم ہیں, شفیق احمد خان ہیں, عابد حسین, یہ ابھی ہمارے عہد حاضر کے ترقی پسند شاعر, لیکن وہ جو براہ راست والا ان کے ہاں نظر نہیں آتا. یہ انہوں نے اس کی رمزیت اور ایمائیت اور علامت استعارے کو لے کے چلے, اور ان کے ہاں وہ نظریہ بھی اس طرح اپنے انسانی جذبات اور احساسات سے جنم لیتا ہے کہ وہ کوئی جمپ نہیں ہے, کوئی علیحدگی نہیں ہے ان لوگوں کے ہاں. اور میں نے مثال کے طور پہ میں نے غزل میں جو ہے ترقی پسند خیالات اور جو ایک احتجاج ہے, مزاحمت کی آپ نے بات کی, غزل میں انہی موضوعات کو پرویا ہے, سمویا ہے. اور غزل اور نظم کے درمیان جو دوئی تھی وہ نظریے کی بنیاد پہ وہ نہیں رہی, باقی نہیں رہی. یہ آپ نے کیا جی. تو پھر اس کا کوئی مجھے نمونہ تو سنائیے. مثلا ایسا کر, پہلے تو تقریر بدل, پھر خدا بن میری تقدیر بدل. واہ. بعد آنکھوں کے, ایک اور شعر سناتا ہوں, کہ بعد آنکھوں کے میرا دل بھی نکالا اس نے. بعد آنکھوں کے میرا دل بھی نکالا اس نے. بعد آنکھوں کے میرا دل بھی نکالا اس نے, اس کو شک تھا کہ مجھے اب بھی نظر آتا ہے. واہ واہ, بہت عمدہ. تو چیزیں جو ہے وہ بعض اوقات تو یعنی اگر شاعر کے ہاں کہنے کے لیے کچھ ہو تو پھر اصناف کی دوئی بھی ختم ہو جاتی. اچھا, میں نے آپ سے ذکر کیا تھا جالب صاحب کا. جالب کو عوامی شاعر اور جالب کی نظمیں جس انداز سے مقبول ہوئیں, یہ جو نظم کی مقبولیت میں ایک جالب کا بھی عنصر ہے, اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ جالب دیکھیں بنیادی طور پہ مزاحمتی شاعر ہے, اور ایک خاص طرح کے حالات میں مزاحمت ہوتی کہاں ہے, جب ایک طاقتور طبقہ دوسرے طبقے کو کسی حوالے سے محروم رکھتا ہے یا اس کے حقوق غصب کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہاں ایک مزاحمت کا پہلو جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے یا نظر آتا ہے. تو جالب صاحب جس ایرا میں تھے تو وہ ہمارے ہاں سیاسی حوالے سے ایک خاص پیریڈ بنتا ہے ہمارا سیاسی, اور ان کی جو مشہور نظمیں ہیں, میں نہیں مانتا ہے دستور کو اور اس طرح کی, وہ ایک خاص بچوں پہ چلی گولی, بالکل خاص طرح کی مزاحمت کو پیش کرتی ہیں, اور وہ ایک سیاسی مزاحمت. اور اسی وجہ سے چونکہ سیاست کا تعلق براہ راست عوام سے بھی ہوتا ہے, تو اس وجہ سے جالب صاحب جو ہیں وہ عوامی سطح پہ ان کو مقبولیت بھی زیادہ ہے. اچھا محافظ بھائی, آپ اس سے پہلے کہ میں دوبارہ آپ سے فرمائش کروں کہ آپ کچھ اور ہمیں سنائیے, کچھ نام ایسے ہیں کہ جو ابھی تک ہماری گفتگو میں نہیں آئے اور جن کی طرف اشارہ کرنا ہے. وزیر آغا صاحب. وزیر آغا صاحب اردو نظم کا بہت بڑا نام ہے, اگرچہ ان کی تنقیدی حیثیت غالب رہی اور اس کی طرف زیادہ توجہ دی گئی اور ان کی نظم کو کسی حد تک اگنور کیا گیا, حالانکہ انہوں نے اردو نظم کے اندر بہت سارے نئے موضوعات کو شامل کیا. خاص طور پر جو مقامی رنگ تھا اور دیہی رنگ تھا اردو نظم کے اندر, یہ وزیر آغا صاحب کا بڑا احسان ہے. پھر انہوں نے ماحولیاتی حوالے سے چرنوبل, یہ جو یوکرین کا نام آج کل پھر زیادہ خبروں میں ہے, جب جہاں پہ ایٹمی ریئیکٹر کا ہوا تھا, تباہ ہوا تھا, اور چرنوبل کے نام سے ایک بڑی شاندار کمال نظم انہوں نے لکھی, جس میں انہوں نے زمین کی تباہی اور اس کے ماحولیات کی بربادی اور پھر اس کے انسانوں پر اثرات کے حوالے سے ایسے نئے موضوعات وزیر آغا صاحب نے شامل کیے ہیں ہماری نظم کے اندر. اگرچہ اپنا کام ماحولیات پہ بہت زیادہ ہے, یہ جو
نظم کا ایک نیا میدان ہے، اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ جی دراصل شمون صاحب ہمارے ہاں ادب کے ماحولیاتی مطالعات کا آغاز قدرے تاخیر سے ہوا ہے، لیکن دنیا بھر کے ادب کی طرح اردو میں بھی ماحول اور فطرت ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ آپ کلاسیکی شاعری سے اگر آغاز کریں تو جتنی قدیم مثنویات ہیں، میر حسن کی سیر البیان ہو یا پنڈت دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم ہو، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پھول، درخت، پودے اور دوسرے فطرتی مظاہر جو ہیں وہ باقاعدہ ایک کردار کے طور پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ میر تقی میر کے ہاں شکارنامے جو انہوں نے لکھے، ان میں آپ کو وائلڈرنیس رائٹنگ یا جسے اردو میں ہم بن نگاری کہتے ہیں، یہ ایک بالکل نیا پہلو ہے شاعری کا۔ یہ وہاں ہمیں پہلی مرتبہ فطرت کا یہ رنگ میر تقی میر کے ہاں نظر آتا ہے۔ پھر رومانوی تحریک ہمارے ہاں، انہوں نے فطرت سے قربت اور فطرت کی طرف مراجعت کا ایک رجحان جو ہے رومانی تحریک کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ خوشی محمد نادر کی مشہور نظم ہے جوگی، یہ 2 حصوں پر مشتمل نظم ہے۔ اس میں یہ دونوں حصے جو ہیں 2 مختلف دنیاؤں کا تقابل پیش کرتے ہیں، ایک جدید شہری تہذیب ایک طرف ہے اور دوسری طرف جو ہے جوگی جہاں پہ رہائش پذیر ہے جنگل کی تہذیب ہے۔ یہ جو آج ہمارے سامنے ہمیں درپیش ہے مسئلہ شہری تہذیب کا اور خام فطرت کا یا فطرت کی اصل حالت کا، اس کا تقابل جو ہے ہمیں اس نظم کے اندر آتا ہے۔ اقبال پھر ہمارے ہاں سب سے بڑے شاعر، شروع کی اقبال کی شاعری آپ دیکھیں تو وہ رومانی جو فطرت نگار شاعر تھے ان کا اثر اقبال پہ اوپر نظر آتا ہے۔ انہوں نے اقبال نے اخذ و ترجمہ بھی کیا، اقبال کے اوپر اس کے اثرات بھی بہت زیادہ ہیں۔ پھر میرا جی نے ایک اور طرح کی مقامی فضا کو پیش کیا ہے اردو نظم کے اندر، جنگل کی تہذیب کو پیش کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے ہاں مجید امجد اس حوالے سے ماحول اور فطرت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے۔ ان کے بعد ثروت حسین، منیر نیازی اور ہمارے ان کی بعد کی نسل کے جو شاعر ہیں ان میں نصیر احمد ناصر اور انہی کا میں نام لینا چاہتا ہوں، علی یہ بھی محمد ایک فرشی، پورا جی دبستان وہ ہے، پورا ایک نصیر احمد دبستان ہے ناصر جنہوں نے فطرت علی کو، محمد ماحول کو، ان چیزوں کو ایک اور حوالے سے دیکھا اور احساس کیا زمین کے استحصال کا، اور زمین کے ساتھ جو سلوک ہماری جدید تہذیب اور ٹیکنالوجی نے جو روا رکھا ہے اس کا احساس کیا اور اس کے اوپر ایک احتجاج بھی کیا ہے انہوں نے۔ ہم جا رہے ہیں دوبارہ اکبر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اکبر ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں۔ جی اکبر، کیا سنائیے گا؟ گانا ہے جو کہ سید فرد طبع شاہ صاحب جی کا لکھا ہوا ہے، اور اس کی آج یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آج کہ اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ بھی ان کی ہے۔ جی اچھا۔ تو وہ میرے بڑے بھائی جاوید بشیر جی نے گایا ہے، جو کہ پوری دنیا میں بہت اس کو پسند کیا گیا ہے۔ साजन प्रीत साजन प्रीत लगा के दूर देश दूर देश
कदिया मिले सावर यार वे कदिया मिले सावर यार वे हो कदिया मिले सावर यार वे मेरे दोनों चीख पुकार वे मेरे दोनों चीख पुकार वे हो कदिया मिले सावर यार वे मेरी जिंदड़ी कोई उदास वे मेरा सावर आस न पास वे मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सावर आस ना पास में मुझे मिलना चार कहार वे मुझे मिलना चार कहार वे ओ कदिया मिल सावर यार वे आ मिल सावर यार तुझ हर जाएगी बाहों में और प्यार परित की राहों साजन ये मत जाने जो तुम बिछड़त जो तुम बिछड़त मोहे तुझ हर जाएगी बाहों में और प्यार बरित की राहों में मैं तो बैठी सब कुछ हार वे मैं तो बैठी सब कुछ हार वे ओ कदिया मिल सावर यार वे आ मिल सावर यार वे ओ कदिया मिल सावर यार वे ओ कदिया मिल सावर
थॉमस स्टेयर्स इलियट को 20वीं सदी का अहम तरीन बरतानवी मजमून निगार, शायर, नाशिर और ड्रामा निगार तस्लीम किया जाता है। टी.एस. इलियट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़े में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। उसने बैंक और फिर एक इशाअती इदारे के लिए काम किया। इलियट की 1933 में पहली बीवी से अलहदगी हो गई। ये अलहदगी इलियट की शोहरा आफाक तसनीफ द वेस्ट लैंड लिखने का बायस बनी। And each man fixed his eyes before his feet, flowed up the hill and down King William Street. इलियट ने अपनी शायरी में फर्द की उस तकलीफ का इजहार किया जिसका सामना वो जदीद दौर में कदम रखते हुए कर रहा था। उसने बताया कि एक नज्म अपने अंदर जीती जागती फितरत को परवान चढ़ाती है। इलियट का मानना था कि जदीद जिंदगी फजूल और बेकार है और शायर को अपनी शायरी में जिंदगी की इस बेतरतीबी का जिक्र लाजमी करना चाहिए और जिंदगी का यह जिक्र तज्जियाती नहीं होना चाहिए। इलियट ने 68 साल की उम्र में दूसरी शादी की। 1948 में उसे अदब के नोबल इनाम से नवाजा गया। ख़वातीन और हज़रात, बैनुल-अक़वामी अदब से आज जिस अदीब का इंतख़ाब हुआ टी.एस. इलियट, शायर, मज़मून निगार, ड्रामा निगार, अदबी नक़ाद, 1948 का अदब का नोबेल इनाम मिला। बरतानवी अदब में टी.एस. इलियट का शायद वही रोल है या वही मकाम है जो उर्दू शायरी में गालिब का है। क्या कहेंगे आप? कहाँ? मैं तो ये कहूँगा कि जितना उनका टी.एस. इलियट का हमारी जदीद शायरी पर असर है वो गालिब से कम नहीं है जी। कि गज़ल की हद तक तो ये है कि लेकिन जो वहाँ से वेस्टलैंड से काम शुरू हुआ, पूरी दुनिया को उन्होंने मुतासर किया अपने हर रंग में। तो जो फितरत निगारी आई, फिर इंसानी अलमी उसमें आए, फिर बड़े बड़े जो खुदा से लेके ज़मीनी हक़ाइक़ तक की और फ़लसफ़ों की बात हुई, तो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि जो आज नज़्म का दामन कुशादा इतना बड़ा है तो उसमें इलियट के असरात। लेकिन इलियट का ओवरऑल जो काम है वो बहुत मुख्तसर है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है। अच्छा, ज़रूरी थोड़ी है कि बंदा मेरी तरह बहुत ज़्यादा करे तो बात है, लेकिन ये बड़े नाम हैं। और अच्छा, टी.एस. इलियट का जिक्र आ गया आपने नज़्म का। उर्दू नज़्म पे जो ये बैनुल-अक़वामी अदब है इसका बहुत असर आया है, खास तौर पे जदीद नज़्म के ऊपर। उसमें हम देखते हैं पाब्लो नेरूदा साहब का नाज़िम हिकमत या गाशिया और महमूद दरवेश, ऐसे बहुत से नाम हैं कि जो हम देखते हैं। फैज़ साहब ने तराजिम बहुत, नाज़िम हिकमत का तर्जुमा आपने किया। और उर्दू नज़्म में ये एक बड़ी ट्रेंड चला कि बैनुल-अक़वामी शायरों के तर्जुमे बहुत हुए। मगरबी नज़्म का असर तो एक ख़ास मनसूबे के तहत भी तो उर्दू में आया। नेचुरल शायरी जो अंजुमन पंजाब का एक ख़ास मनसूबा था और उसके गो के पस पर्दा मकसद हिंदुस्तानी ज़हन पे गिरफ्त था, लेकिन ख़ास तौर पे कोशिश की गई मौज़ूआती मुशायरों के ज़रिए से कि नज़्म के पैकर को मगरबी पैकर के मुताबिक ढाला जाए और वो मौज़ूआत उर्दू में लाए जाएँ जो जिस तरह के मौज़ूआत मगरबी नज़्म के अंदर थे। तो ये बहुत बड़ा असर रहा। इसके बाद रोमानवी शायरी दायर है, उसका सारा पूरा उन्होंने मगरब की तहरीक से, रोमानवी तहरीक से असर लिया। ख़ुद इकबाल ने अख़्ज़ व तर्जमा किया, काफ़ी सारी नज़में जो हैं इकबाल ने ली। और फिर मीरा जी पे मलारमे का, बौदलियर का बहुत ज़्यादा असर रहा। फिर हमारे यहाँ जो नसरी नज़म की तहरीक शुरू हुई या नसरी नज़म की सिन्फ जो है उर्दू में आई, तो वो भी तो मगरबी नज़म के असर से ही आई थी। तो इस तरह मगरबी नज़म का असर उर्दू नज़म पे बहुत ज़्यादा रहा है। अब चूँकि हमने बैनुल-अक़वामी अदब की बात की तो ये चाहता है कि जो पाकिस्तानी ज़बानों में शायरी हुई है और यहाँ जो नज़्म के शायर हैं पंजाबी में उस्ताद दामन साहब या शेख अयाज साहब सिंधी के, इनका भी तो एक बहुत अपना फुटप्रिंट है। फुटप्रिंट इतना मजबूत है कि वो बाकायदा, यानी हमारे पास यूँ समझें कि जो मकामी जो ज़बानें हैं हमारी धरती से जुड़ी हुई ज़बानें हैं,
یہ ان کے پاس ایسا ایسا لٹریچر ہے جو ہم بین الاقوامی جو لٹریچر جسے کنسیڈر کرتے ہیں ان میں رکھا جا سکتا ہے. مثال جتنے صوفیاء کرام کی شاعری ہے دنیا میں اس کے لیول کا آپ کو اس رنگ ڈھنگ کا انسانی سطح, سماجی سطح, نظریاتی سطح, محبت کی بے ساختگی, فطرت کا رنگ اس میں, وہ کسی شاعری میں اتنا طاقتور لٹریچر موجود نہیں جو ہماری مقامی, چاہے وہ خوشحال خان خٹک ہوں, ہمارے غنی سندھ خان کی شاعری, ہاں سندھ کے اکابرین ہوں, ہمارے بلوچستان کے بڑے شعراء ہوں, پنجاب کے شعراء, تو انہوں نے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنا ذاتی طور پہ میں اپنا بہت ان زبانوں کا ممنون خود کو سمجھتا ہوں کہ میں نے مغرب سے زیادہ میں نے پڑھا زئی, لیکن میں نے اثرات ان کے قبول کیے. اچھا ایک موضوع جس کو میں نے بڑے سنبھال کے رکھا ہوا تھا اور اس پہ بات کرنی بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ اردو شاعری اور خاص طور پہ نظم کی شاعری میں جو خواتین شاعرات کا کام ہے, اس میں جو حقوق نسواں کی تحریک ہے, اس کے حوالے سے جو نظم کا لہجہ اور جو عورت کی شاعری اور بڑا عورت کا مستند اور معتبر لہجہ ہم دیکھتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیے گا؟ پہلا تو میں یہ کہوں گا کہ نسائی اظہار میں پروین شاکر بے مثال ہیں, میچ لیس. ایسا خوبصورت نسائی اظہار نہ ہمیں پہلے کہیں ملتا ہے نہ اب تک نہ ملا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر نظریاتی سطح پہ آئیں یا ماڈرن نظم میں سارا شگفتہ اور نسرین انجم بھٹی خاص طور. آپ نے سادہ کا ذکر کیا, سادہ کی کیا اچھی نظم ہے کہ میں تو سادے کاغذ سے بھی زیادہ خاموش رہ سکتی تھی. کشور آپا کا کام, کشور نہیں ان کا کام آپ دیکھیں, وہ بلند بانگ لب و لہجہ اور ایک طاقتور عورت ان کی نظموں میں. پھر فریدہ اپنا فہمیدہ ریاض صاحبہ نے, جیسے آپ کہہ بھی رہے تھے کہ فیمنزم کی جو اپروچ کے ساتھ وہ انہوں نے ایک نیا موضوع انٹروڈیوس کروایا. ہم اکبر کی جانب چل رہے ہیں اور اکبر سے پوچھتے ہیں کہ کیا سنائیں گے ہمیں اب؟ میں آپ کو گیت سنا رہا ہوں, آج عبادت روبرو ہو گئی, گیت کہ میرے بڑے بھائی کا گایا ہوا گانا. ماشاء اللہ.
بہت عمدہ ماشاء اللہ. کیا اچھا انداز ہے گائکی کا. اب چونکہ گفتگو اپنے آخری مراحل میں آ گئی، میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پابند نظم، پھر ہم نے دیکھا کہ آزاد نظم ہوئی، پھر نثری نظم آئی. نظم کا اگلا پڑاؤ کیا ہوگا؟ اردو نظم پاکستان میں کئی موڑ دیکھے اس نے، کئی مراحل سے گزری، موضوعاتی سطح پر، اسلوبیاتی سطح پر اور فارم کی سطح پر کئی بڑی تبدیلیاں اردو نظم کے اندر آئی ہیں. نثری نظم شاید آخری پڑاؤ ہے اس وقت اردو نظم کا. ہمارے ہاں نثری نظم کا آغاز 1960 کی دہائی میں ہوا. غالباً 1964 میں پگھلا نیلم کے نام سے پہلا مجموعہ سامنے آیا اور یہ مسلسل رد و قبول کی کیفیت سے گزرتی رہی. اس پر بہت زیادہ مکالمہ بھی ہوا، بہت زیادہ بحث مباحثہ بھی ہوا اور سب سے بڑا اعتراض تو اس کے نام پر تھا. کئی ناموں سے اس کو منسوب کیا گیا، کئی نام اس کو دیے گئے. مثلا نثر لطیف بھی کہا گیا، نظم بھی کہا گیا، نظمانے بھی کہا گیا. اصل میں وجہ یہ تھی کہ پہلے دور میں نثری نظم کو کوئی بڑا ایسا شاعر میسر نہیں آیا جو اس حیت کو آگے لے کے چلتا یا اسے عروج تک پہنچاتا. اور یہ جو زمانہ تھا 60s کا، یہ اصل میں آزاد نظم کے عروج کا زمانہ تھا، کلائمیکس تھا. اور جتنے بڑے شاعر تھے وہ آزاد نظم کے، میرا جی ہوں یا راشد ہوں یا اختر الایمان ہوں یا اختر حسین جعفری ہوں یا یہ دوسرے شاعر، سارے اس کی طرف جو ہے آزاد نظم کی طرف زیادہ متوجہ تھے. دوسرا دور یا جسے ثانوی دور کہا جاتا ہے نثری نظم کا، یہ 80 کی دہائی سے اس کا آغاز ہوتا ہے. 1984 میں افضال احمد سید کی کتاب چھنی ہوئی تاریخ شائع ہوتی ہے اور یہ ایک بہت بڑا سنگ میل تھا. اس زمانے میں افضال احمد سید کے علاوہ نثری نظم کو عبدالرشید، مبارک احمد اور کئی دوسرے بڑے نام نثری نظم کے، انیس ناگی صاحب بہت بڑا نام نثری نظم کا، اور کئی دوسرے شاعر بھی اس کو میسر آئے. اور بعد میں اس قافلے کے اندر نصیر احمد ناصر اور علی محمد فرشی اور جاوید انور اور کئی دوسرے نام بھی اس کے اندر شامل ہوتے گئے. خواتین نے نثری نظم بہت عمدہ لکھی، جن میں عذرا عباس کا نام ایک بڑا نام ہے، تنویر انجم ایک بڑا نام ہے، سارا شگفتہ نے ایک بالکل نیا رنگ دیا نثری نظم کو. تو یہ چلتے چلتے جو ہے 21ویں صدی تک ہمارے پاس. اس وقت 21ویں صدی کی نظم جسے ہم معاصر نظم کہتے ہیں، میرے خیال میں اس صورتحال کو جس کا اس وقت 21ویں صدی کا فرد شکار ہے، اور جس طرح جسے آپ عالمگیریت کے اور گلوبلائزیشن کی پیدا کی ہوئی جو صورتحال ہے، اور اس نئے سماج کے جو بڑے کبیری بیانیے ہیں، ان کو اگر کوئی صنف اردو کی شعری صنف ان سے مکالمہ کر سکتی ہے، ان کے سوالات کا جواب دے سکتی ہے یا اس صورتحال کو پیش کر سکتی ہے، تو وہ نثری نظمی ہے اور یہی نثری نظم کا تخلیقی جواز بھی ہے. تو اس وقت جو ہے سب سے مقبول کہہ لیں یا سب سے مضبوط اور سب سے توانا صنف جو ہے اردو شاعری کی، میرے خیال میں، ممکن ہے بعض دوست سے اختلاف کریں، لیکن میرے خیال میں نثری نظم ہی ہے. میں ان سے اتفاق بھی کروں گا. اور ابھی آپ نے جو سوال کیا نا، اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی نثری نظم اپنے جوبن پہ نہیں آئی، اس نے ابھی آنا ہے. آئندہ آنے والا دور میں ابھی اس نے اور اپنی شکل و صورت. تو میں آپ سے اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اگر یہ بات آخری پوچھ لوں، مہر لگوا دوں آپ سے، آنے والے دور میں اردو شاعری کا نمائندہ چہرہ غزل ہوگی یا نظم؟ دیکھیں، غزل بھی ہماری تہذیب کا بہت ہے بڑا حصہ اور مضبوط کہنا چاہتا ہوں پلر ہے. اور نظم جو ہے نا، وہ اس کی ساخت اور اس کی اپروچ اس وقت جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ بین الاقوامیت کو سمونے اور اس کو بیان کرنے کی اہل زیادہ نظم ہے. تو اور لہجہ اگر نظم انٹرنیشنل لیول پہ ہوگا تو وہ غزل اس لیے نہیں جاتی کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے اجنبی ہے، اور غزل ٹرانسلیٹ ہونا مشکل ہے، نظم آسانی سے ہو جاتی ہے. تو یہ جو اس کو پرائرٹی اور حاصل ہے، اس کو پریولیج نظم کو، وہ غزل کے پاس نہیں. غزل جو ہے وہ رہے گی اپنے ایک محدود دائرے میں بہت مضبوطی کے ساتھ، اور نظم جو ہے یہ وسیع و عریض ایک ہے، بے کراں سمندر ہے، یہ پھیلتا چلا جائے. گفتگو آپ کے سامنے رہی، تخیل پر، فکر پر
کبھی قدغن لگ نہیں سکی کہ تمنا کا دوسرا قدم تو غالب کو بھی نہیں ملا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مضامین خیال میں غیب سے آتے رہے۔ یہ مضامین آتے رہیں گے۔ ان مضامین کو جیسے ہمارے دونوں مہمانوں نے کہا، بین الاقوامی مکالمے میں جو صنف لے کے جائے گی وہ نظم ہے۔ اس لیے کہ یاسمین حمید کا یہ کہنا کہ ہم کو بھول جاتا ہے، وقت سے بہت پہلے ایک وقت ہوتا ہے اور بات سے بہت پہلے ایک بات ہوتی ہے، یا مصطفیٰ زیدی کا یہ کہنا کہ حدیث ہے کہ اصولاً گناہ گار نہ ہو، گناہ گار پہ پتھر سنبھالنے والے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر نظر ڈالیں، ہماری آنکھ سے کانٹے نکالنے والے۔ اس لہجے میں اگر گفتگو ہوگی تو پھر نظم کے پیرائے میں ہوگی۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ جن کی اتنی پرمغز گفتگو سے آج کی محفل سجی، اور ہم چل رہے ہیں اکبر کی آواز کی جانب کہ اکبر اس محفل کو جتنی خوبصورت گفتگو ہوئی ہے اسی طرح کی کسی خوبصورت چیز سے اس کو سمیٹتے ہیں۔ خسرو رین سہاگ کی جو میں جاگی پی کے سنگ جو دونوں ایک ہرن چھاپ تلک سب چین وہ سے نینا ملائی کے، چھاپ تلک سب چین وہ سے نینا ملائی کے، چھاپ تلک سب چین وہ سے نینا ملائی کے، نینا ملائی کے، نینوں میں آئی کے، نینا ملائی کے، نینوں میں آئی کے، ہاتھ اگم کہہ دے نیرے وہ سے نینا ملائی کے، ہاتھ اگم کہہ دے نیرے وہ سے نینا ملائی کے، وہ سے نینا ملائی کے، وہ سے نینا ملائی کے، وہ سے نینا ملائی کے۔ پل پل جاؤں میں تورے رنگ رجوا، پل پل جاؤں میں تورے رنگ رجوا، تورے رنگ رجوا، تورے رنگ رجوا، تورے رنگ رجوا، اپنی سی رنگ تیری رے وہ سے نینا ملائی کے، اپنی سی رنگ تیری رے وہ سے نینا ملائی کے، وہ سے نینا ملائی کے، وہ سے نینا ملائی کے، وہ سے نینا 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 وہ سے نینا ملائی کے، وہ سے نینا ملائی کے، وہ سے نینا۔
भट्टी का मदवा पिलाई के पापा मर गए दादा दा मारे पापा पगने मदनी माने प्रेम बटी का मदवा पिलाई के मदवा पिलाई के मदवा पिलाई के मदवा पिलाई के हतवारी कर दी नीरे बोसे नैना मिलाई के हतवारी रंग दी नीरे बोसे नैना मिलाई के आप तिलक सब चीनी दे बोसे नैना मिलाई के बोसे नैना मिलाई के बोसे नैना मिलाई के बोसे नैना नैना मिला नैना मिलाई नैना मिलाई के नैना मिलाई के चाप तिलक सब जी